बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कायम मकाम सदर जनाब यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब लाहौर में एक उनके एज़ाज़ में एक ब्रंच था और उसमें लाहौर के तकरीबन कमोबेश काफ़ी सारे जर्नलिस्टों को वहाँ पर मदऊ किया गया था, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब, हबीब अकरम साहब, अकबर बाजवा साहब, जामी साहब, सलमान गनी साहब, सज्जाद मीर साहब और इस तरह के इमदाद सुमरो साहब जो हैं, सलमान गनी साहब का मेरा ख्याल मैंने नाम ले लिया, और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, मुजम्मिल सोर वर्दी साहब, ये वहाँ पर मौजूद थे। और जब हम गए वहाँ पे, मैं और इमदाद सुमरो हम इकट्ठे गए थे। जब हम वहाँ पर गए तो ज़रूरत से ज़्यादा रश था। हमारा ये ख़्याल था कि जिस तरह पिछले कुछ मेरा 2-3 हफ़्ते पहले एक ब्रंच था साबिक़ सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के एज़ाज़ में, उस तरह का कोई होगा, एक सेलेक्टिव सी गैदरिंग होगी और एक नशिस्त होगी, गुफ्तगू की, सवाल जवाब होंगे, वो खुल के बात करेंगे, हम खुल के उनसे बात पूछेंगे। लेकिन वो वाला माहौल नहीं था वहाँ पे। वो नेशनल मीडिया की DSNGs की भरमार थी। ज़ाहिर है साबिक़ वो निगरान कह रहा हूँ, कायम मकाम सदर थे वो, तो चेयरमैन सेनेट हैं। तो गर्मी आज आपको पता है लाहौर में तकरीबन 44-43 ये टेम्परेचर है, और गर्मी जो थी वो कह रही थी मैं तो अज ही हाँ, कल तो मैं आना ही नहीं, कल तो पता नहीं कि इत्थे हो जाना। तो बहरहाल वो हम वहाँ पर जब गए तो मैं तो इमदाद सुमरो को मैंने रश देख के, वैसे भी पीपल्स पार्टी वालों का ये खासा है कि इनका कोई भी फंक्शन हो तो बेहतर है कि बंदा, अगर तो आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो आपने रिपोर्ट करना है, ड्यूटी लगी हुई है, तो फिर तो मजबूरी है। अदरवाइज़ जो है कि वो एक शौकिया फ़नकार होते हैं ना कि चलिए वेख मेले नूं चलिए, तो वो वाला सीन नहीं करना चाहिए। आपको बुलाया भी गया हो, आपने अगर रिपोर्ट नहीं करना, आपकी ड्यूटी नहीं है, सिर्फ आप मदऊ हैं, आपको दावत दी गई है, तो सर हाथ बन लो। तो मैं सुमरो साहब नूं गड्डी चों निकलण तो पहले कि मैं कहा सुमरो साहब चलिए, इत्थे बहुत ज़लालत.com हो जानी, गर्मी बहुत। उन्होंने कहा यार हुण आए हैं तो शहबाज मियाँ साहब ने बुलाया है तो जाना चाहिए, शक्ल दिखा के निकल जाने। हुआ यही कि जो है वो कुछ दोस्त जो हैं, ताहिर मलिक साहब मेरे उस्ताद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो जामी साहब ने हमें नाश्ता करवाया। तो अकबर बाजवा साहब और मैं, सुमरो साहब, हम फिर वहाँ से ज़रा जल्दी उठ के आ गए। लेकिन जो फिर हमने पता किया कि गुफ्तगू वहाँ पे क्या हुई है, तो 2 बातें जो थीं, वो उनमें से एक बात बड़ी अहम थी। ज़ाहिर है कि हम वहाँ से उठ के आ गए थे, तो फिर पीछे जो लोग होने थे उन्होंने यही बात करनी थी। एक बात उन्होंने कही कि इमरान खान साहब से बात होनी चाहिए, बहुत देर हो चुकी है और ये बातचीत के ज़रिए ही मामला ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। ये उन्होंने वहाँ पर जो वो एक बाज़ाब्ता जो गुफ्तगू वाला सेशन था, उससे हट के सहाफ़ियों के साथ जो उनकी बैठक थी, 3-4 मिनट कहते हैं वो बैठे टोटल। तो इन्होंने ये वाली बात कही और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन क्या किया जाए, इमरान खान साहब तो यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब के साथ, उनकी जमात के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, सियासतदानों के साथ, वो तो बात करने के लिए रज़ामंद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जनाब के इन आँखों की मस्ती के, नहीं यार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करके वो ये कहते हैं। तो उनको तो आसिम मुनीर साहब के अलावा कोई नज़र नहीं आता, धमकी भी उनको देते हैं और मोहब्बत भी उन्हीं के आगे निछावर करते हैं अपनी सारी की सारी। तो बहरहाल चूँकि मैं जो है अपनी यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब, उनकी साथ मेरी गुफ्तगू नहीं हो सकी, तो वो लिहाजा मैं उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। इतनी सी बात मैंने जो सुनी है, जो दोस्तों ने बताई, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन जब हम दाखिल हुए हैं तो वो सहाफ़ी जो थे वो एक साइड पे बैठे हुए थे, एक कमरे में, ठंडी मशीन चला के। तो हमारे जाते ही ने आ गए इन्हां कोलों पुछने, ये वहाँ पर जो है नारा लगा। तो मैंने कहा कि तुसीं रोशनी पाओ। मैं कहा जी रोशनी नहीं पै सकदी, जिन्हों 44 सेंटीग्रेड ਟੇਡਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ मोबाइल ਦੀ ਟਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ रोशनी नहीं पै सकती उन्हों के ख्यालों के उत्ते। शुगर लग रहा था, तो बड़ी चिट चैट हल्के फुल्के अंदाज में हो रही थी। तो कहते नहीं दसो तो सही। मैंने कहा जी बताएं। मैंने कहा ये कल या जब भी वो डेट है मेरा ख्याल है कि मंडे को है, वो अहमद फराद साहब वाली।
جس دن بھی ہے محسن اختر کیانی صاحب جو آج کل چھائے ہوئے ہیں، ان کی عدالت میں سیکٹر کمانڈر جو ہیں اسلام آباد کے وہ پیش ہوں گے. سر میرا برجستہ تو نہیں کہنا چاہیے، برجستہ ہی کہہ لیں، فوری کہہ لیں، میں نے ایک منٹ سوچے بغیر، ایک لمحہ سوچے بغیر کہا کہ نہیں پیش ہوں گے. انہوں نے کہا جی اچھا جی. تو وہ ایک ساتھ میں میرے بالکل بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحافی دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں اپنی فوج کا کتنا پتہ ہے. میں کہ یار یہ بات فوج کی نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ ہے تھوڑی سی پریکٹیکلی سوچنے کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی وہ فوج جو پچھلے 75 سال سے ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے، جس کا اور پھر وہ کہتی ہے آج بھی 2 شہید ہوئے، اور وہ جب بھی ان سے یعنی سیاسی کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو چیزیں گڈ ہو جاتی ہیں، شہیدوں کے ذکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ ان سے کہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یا یہ فلاں کام کیوں نہیں ہو رہا، فلاں کام. ان کے پاس 3000 قسم کے جواب ہوتے ہیں. تو اس کریکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن آپ کے مسائل ہیں کسی بھی وجہ سے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، یعنی آپ ایک وقت تک تو پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی باہوں میں باہیں ڈال کے تو آپ جناب ونڈو شاپنگ بھی کریں اور آئس کریم کھائیں، ڈیٹیں ماریں، موجیں مستیاں کریں، ٹھیک ہے نا، اور یعنی کہ مل کے کھائیں، یا کہیں کہ انجوائے کریں ریاست پاکستان کا جو وسائل کے اوپر اپنا حق سمجھ کے ان کو جناب آپ انجوائے کریں فل ٹائم اور پارٹنر بن جائیں آپ. یہی تھا نا پروجیکٹ عمران خان، اور کیا تھا. تو ان کے ایجنڈے کو آپ ٹو کر رہے ہوں اور پھر ایک دن آپ کو یاد آئے ہم تو انقلابی ہو گئے ہیں. کیوں انقلابی ہو گئے ہیں؟ اور نہیں وہ کام پہلے والا ٹھیک سی، پہلے والا کام شروع کر دیں. وہ تو پھر وہ اگلے دی مرضی نا سر. یہ تو سر جو طاقتور ہے وہ تو اس کی مرضی، جو ایلیٹ ہے وہ اس کی مرضی. یہ جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ملازم پیشہ مراد یہ کہ کمی کمین ہم جیسے، ان کی اپنی مرضی کیا ہوتی ہے کہ چوہی صاحب نہیں چوہی صاحب تسی آج تو بعد چٹے رنگ دے کپڑے نہیں پاڑے. چودھری خسا لا لے گا سر. چودھری ایک دو باری برداشت کرے گا، 2 باری کرے گا، تیجی باری کرے گا، اٹھ تینوں دسنا میں میرے تے پابندیاں لان دیا، یہی ہوئے گا نا سر. تو جب تک آپ اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتے، اب یہ طاقت آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سر یہ پروسیجر ہے سالوں کا، دہائیوں کا. خدمت کریں لوگوں کی، لوگوں کے کام کریں، انصاف کریں. مقدمے نمبر ہو آپ کا 134واں اور آپ کہیں کہ جی کہ ہم نے کام وہ کرنے ہیں جو وہ کوئنز کی جوڈیشری بھی نہیں کر سکتی، وہ کام ہم نے کرنے ہیں. جو امریکہ جیسے ملک کی عدلیہ نہیں کر سکتی، ہم نے وہ کام کرنے ہیں. تو یہ تو نہیں کوئی کرن دے گا. تو میں نے بڑا سمپل سی یہ والی بات کہی. میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مطالبے کے اوپر یا عمران خان صاحب کی شکل دیکھ کے کوئی جج یہ آرڈر کر دے کہ جی کہ کل سے آئین پاکستان کی ایک ایک شک کے اوپر پورا عمل ہوگا، نہیں ہوئے گا تو میں ویکھ لاں گا. تو میں کہہ نہیں ہونا، نہیں ہونا، اس طرح نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہو سکتا. اب اس بات کو، اب میں نام نہیں لے رہا کسی کا بھی، تو میں نے کہا کہ آپ کہیں کہ آپ کا ایک درخواست لکھیں گے، آپ ایک ریکویسٹ کریں گے، اور وہ جناب اپنی اختیار، اپنا طاقت، اپنے پرکس، پریولیج، ایک ایک چیز سرنڈر کر دیں گے. میں کہا نہیں یہ نہیں ہونا کام. تو ایک دوست نے تھوڑی سی تنزن نہ مجھے آنکھ دبا کے یوں کہا نہیں وہ سرنڈر تے کر لیندے ہوندے نے. میں کہا سرنڈر پائیں دنیا کی ہر فوج سرنڈر کرتی ہے، لیکن اپنے سے طاقتور آدمی کے آگے. اگر عمران خان صاحب نے اتنی طاقت گین کر لی ہوئی ہے کہ جناب وہ انی ڈال سکتے ہیں، تو سر اگلے سوٹ مار کے کہنے ہیں کہ سر یہ پرائم منسٹر آف آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی آل اولاد کا ہے، ایتھے بیٹھو اور منجی ڈا کے بیٹھو. لیکن آپ یہ کریں کہ جی کہ مطلب میں مکس کر رہا ہوں بات یہ والی ساری کی ساری، کہ آپ ایک طرف یہ کریں کہ آپ کے پینڈنگ پڑے ہوں ریفرنس، آپ جناب خود جو ہے آپ کے ہاتھ صاف نہ ہوں، اور آپ کہیں کہ میں جناب پاکستان کی فوج کو تیر وانگو سیدھا کر دیں، میں سیکٹر کمانڈر کو بلا کے ایک تھانے دار کی طرح پرچہ دے دوں گا. سر نہیں ہونا.
تو اس موقع پہ شامی صاحب نے انٹروین کیا. شامی صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ان پرسن بلانا جو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو بلا لو, آئی جی کو بلا لو, فلاں کو بلا لو, یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں بات اصولی ہے کہ کل بھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی یہ سارے ایشو کے اوپر کہ اصالتاً بلانا, ان پرسن بلانا, یہ تو محاذ رائی والی کیفیت ہوتی ہے. عدالت جو ہے وہ کسی بھی شہری سے اس سے وکیل کرنے کا حق نہیں چھین سکتی. یہ جو میں اور آپ جب ہمارے اوپر کوئی اللہ رحم کرے کیس بنتا ہے تو یہ جو وکیل ہوتے ہیں, ہم وکیل کرتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ دنیا بھر میں یہ رائٹ ہوتا ہے. تو یعنی کہ آدمی اپنا کیس خود نہیں لڑ سکتا, قانون کا نہیں پتہ ہوتا, پتہ ہو بھی تو جو وکلا کے خلاف کیس ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی کوئی وکیل ڈھونڈتے ہیں. جس طرح جو کہہ لیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے تو خیر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ان کا نام کیا تھا, خواجہ صاحب کا جو چیف جسٹس تھے, بہرحال انہوں نے اپنا 9 مئی کے حوالے سے جو کیس کیا ہوا ہے اس میں اپنا وکیل کیا ہوا ہے. خیر وہ تو پیش بھی نہیں ہو سکتے, پریکٹس نہیں کر سکتے, لیکن ایسے ہی ہے کہ وکلا کے بھی اگر مقدمات ہوں تو وہ بھی اپنا کوئی وکیل کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کیس نہیں لڑ سکتے ہوتے. تو عدالتیں تو یہ حق کس طرح ختم کر سکتی ہیں؟ اسی طرح جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس کا ایک لا آفیسر ہے, سرکار پاکستان اس کو ایک وکیل کر کے دیا ہوا ہے جو اٹارنی جنرل اینڈ اٹارنی جنرل آفس ہے. تو یہ جو پولیس والوں کو طلب کرنا ہوتا ہے براہ راست فوجی افسروں کو, تو وہ 199 کے تحت ویسے نہیں طلب کر سکتے. آرٹیکل 199 میں یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ فوجیوں کو تو نہیں طلب کیا جا سکتا. اب فوجی بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے, بیسکلی یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, اور دنیا کی کوئی جو ایجنسی ہوتی ہے وہ اس کی ورکنگ آپ کہیں کہ وہ آ کے عدالت میں بتائے. دنیا کی کوئی عدالت جو ہے, امریکہ, برطانیہ, جاپان, فرانس, چین, کوئی عدالت سر وہ اپنے حساس اداروں سے بلا کے یہ والی بات نہیں کرتے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہاں کے حساس ادارے جو ہیں وہ مطلب قاعدے اور قانون میں رہتے ہیں, یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے. وہاں پر اتنی تعداد سے لوگ لاپتہ نہیں ہوتے, لیکن وہاں پر سسٹم ہے, وہاں پہ پارلیمنٹس جو ہیں وہ مضبوط ہیں, ان کے کردار جو ہیں وہ نکھر کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. اتنے مضبوط کردار ہیں کہ وہ حساس اداروں کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے یا جو نگرانی ہوتی ہے, اوور سائٹ جو کرتے ہیں, وہ پارلیمانی کمیٹیاں وہاں پہ کرتی ہیں. لیکن وہ بھی اہم ہی ہوتا ہے بس بائی دا وے, وہ بھی ایک ضابطے کی محض ایک کاروائی ہوتی ہے. لیکن بہرحال وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہمیں وہاں پر پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا. تو یہ وہاں پر گفتگو بڑی شد و مت کے ساتھ ہوئی, اور تاثر وہاں پر جتنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھنے والے, عمران خان صاحب کی سیاست کو پسند کرنے والے صحافی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے چہروں کے اوپر ہماری ان باتوں کے بعد, اور خصوصاً جو شامی صاحب کی یہ والی جو گفتگو تھی, تو انہوں نے وہ ان کو خاصا ذرا جس کو کہتے ہیں نا کہ مایوسی کہہ لیں یا ناپسندیدگی کہہ لیں, آپ جو اس کو کہنا چاہیں, ماحول جو ہے وہ وہاں پر تھوڑا سا بوجھل ہوا. تو بہرحال شامی صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ جی دیکھیں کہ وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ جنرل مٹھا جو تھا اس کو طلب کیا تھا, اور وہ بھی بڑی کہانی ہے بڑی مزے کی. وہ کہانی مجھے جسٹس رمدے صاحب نے سنائی تھی, نسیم حسن شاہ صاحب اور جسٹس شمیم قادری صاحب, یہ 2 جج تھے, اور انہوں نے وہ جنرل مٹھا صاحب کو طلب کر لیا. جنرل مٹھا صاحب نے, ملتان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, ملتان میں تھے, تو جنرل مٹھا صاحب نے ان ججوں کو نوٹس جاری کر دیا, دونوں ججوں کو. وہ کوئی پٹرول پمپ کا معاملہ تھا, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے پٹرول پمپ گرانے کا آرڈر دے دیے تھے. وہ لاہور ہائی کورٹ آ گیا, یہ ڈی بی تھی, ڈویژن بینچ تھا, ڈویژن بینچ. تو انہوں نے اس کو نوٹس جاری کیا, انہوں نے کوئی ججوں نوٹس جاری کر دیتا مٹھا صاحب نے. تو وہ بڑا ایک ایشو بن گیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جو تھے نا اپنے نسیم حسن شاہ صاحب, وہ شمیم قادری صاحب کو کہتے تھے کہ بار بار نا شمیم قادری صاحب وہ جڑے نوٹس جاری ہوئے نا مارشل ایڈمنسٹریٹر نے سانوں نوٹس جاری کیتے انہوں نے کچھ کر لئی ہے. تو وہ کہتے ہوتے تھے اللہ غوث پاک دیکھے گا. تو انہوں نے کہا یار مسئلہ ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹینوگرافر کوئی نہیں ہے گا, یہ کام سانوں ہی کرنا پینا ہے. تو پھر وہ تاریخ ساز واقعہ ہے کہ چیف جسٹس سمیت تمام ہائی کورٹ کے جج بیٹھے, بینچ بنا,
اور انہوں نے اپنے ان حاضر سروس 2 ججوں جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس شمیم قادری صاحب، جن کے وارنٹ یا نوٹس جاری کیے تھے جنرل مٹھا صاحب نے، ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی تھی. تو یہ بھی پاکستان میں وقت گزرا ہوا ہے. لیکن سر یہ اس طرح چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہونی کہ آپ ایک رات کو اٹھیں اور صبح آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی تو شکل بدل گئی، شیشے میں کھڑوں میں تو انقلابی جا لگڑنے، اور آپ جو وہ نوٹس جاری کرنے شروع کر دیں کہ فلاں بھی پیش ہو، فلاں بھی پیش ہو، ہم فوج کو یہ کر دیں گے، فوج یہ کر دیں گے. وہ ایک بڑا نامناسب سا جملہ آ رہا تھا میرے منہ میں، سر وہ فوجی نے وہ کچھ اور کر دیں گے. تو پلیز یہ جو عمران خان صاحب کی محبت میں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو پولیٹیکل ورکر ہیں یا جو عمران خان صاحب کی سیاست کو پسند کرنے والے صحافی ہیں، وہ سارے کے سارے تکیہ پتہ کن پہ بیٹھ کے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان 6 ججوں کے اوپر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 7واں ترمن اللہ صاحب، کہ یہ ہیں جو پاکستان میں انقلاب لے کے آئیں گے، عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں گے. بولے بادشاہ نے. بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.